बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4 है जी, उसकी एसएसटी की बुक माशरती उलूम का चैप्टर 1 का टॉपिक जो है वो 2 कर रहे हैं, तनवुर और रवादारी, डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस। तो सबसे पहले आपको हासिलात क्या होंगे, यानी कि इसको पढ़ने के बाद सबक को आपको किन चीज़ों का स्टूडेंट्स को पता चलेगा। तनवुर या डाइवर्सिटी की तारीफ़ कर सकेंगे, बता सकेंगे तनवुर किसे कहते हैं, और माशरे में मुख्तलिफ़ ग्रोहों की अहम खसूसियात की निशानदही कर सकेंगे। फिर माशरे की खुशहाली और तनवुर का किरदार वाज़ह कर सकेंगे। रवादारी, टॉलरेंस की तारीफ़ कर सकेंगे। मुआशरती और सकाफ़ती फ़र्क कबूल करते हुए एक दूसरे के साथ हम आहंगी से रहने की अहमियत की वजाहत कर सकेंगे। घर और मोहल्ले की सतह पर ज़ाती और ग्रोही इख्तलाफ राय की वजूहात की शिनाख्त कर सकेंगे। अमन और तनाज़ा की इस्तिलाहात तारीफ़ कर सकेंगे, यानी कि अमन का और तनाज़ा, पीस और कॉन्फ्लिक्ट्स के तारीफ़ कर सकेंगे, बता सकेंगे इनके बारे में। रवैयों से फ़र्क तनाज़ा पैदा होता है और अमन मुतासिर होता है की वजाहत कर सकेंगे। बातचीत के ज़रिए से तनाज़ात को हल कर सकेंगे। तमदनी शाऊर को मिसालों के ज़रिए से वाज़ा कर सकेंगे, मसलन ट्रैफिक के कावानीन, माहौल की सफाई, वॉश, अमूमी अदाब, मसलन अखलाक व शाइस्तगी, बड़ों का एहतराम, दूसरों की मदद, मेहनत की अज़मत और नज़्म व ज़ब्त की शनाख्त कर सकेंगे। तो चलें हम सबसे पहले इसकी रीडिंग करते हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ रंग, नस्ल, मज़हब, ज़ुबान और इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक साथ रहते हैं। पाकिस्तान की तरह दुनिया के कमोबेश हर मुल्क में मुख्तलिफ़ रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं। ये लोग मुश्तरका मफादात की बिना पर मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारते हैं। मिसाल के तौर पर अमरीका, कनाडा, स्पेन, नाइजीरिया और सिंगापुर वग़ैरह ऐसे ममालिक हैं जहाँ मुख्तलिफ़ रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आपस में मिलजुल कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सोचें और जवाब दें। तो इसको आप फिल करेंगे, क्या आप दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहते हैं? तो जी हाँ, हम दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। मिलजुल कर रहने के 2 फ़ायदे लिखने हैं। नंबर 1, मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आते हैं। नंबर 2, आपस में मोहब्बत प्यार जो है वो बढ़ता है। हसन इस्लामाबाद में रहता है, उसके अब्बू सरकारी मुलाजिम हैं। हसन के ख़ानदान की तरह और भी बहुत से ख़ानदान यहाँ रहते हैं। शाम को सबके बच्चे पार्क में जमा होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलते हैं। माइकल, एंजली, हरजीत सिंह और यूजान से हसन की गहरी दोस्ती है। ईद के मौके पर सब उसे मुबारकबाद देने आते हैं। हसन भी उनके त्योहारों को, क्रिसमस, दिवाली, बैसाखी और बहार के मेले पर उनके घर जाता है। सब एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। इस्लामाबाद की तरह दुनिया में और भी बहुत से ऐसे शहर और जगहें हैं जहां मुख्तलिफ़ रंग, नस्ल, मज़हब, ज़ुबान और अक़ीदे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक साथ रहते हैं। मुआशरे में रहने वाले लोग अलग अलग सलाहियतों और ख़ूबियों के मालिक होते हैं। मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हों तो काम कम वक्त और आला दर्जे में तश्कील पाता है, जिससे मुल्क तरक्की करता है और अमन की फ़िज़ा कायम होती है। अमन और तनाज़ा, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट। अमन के मायने सुकून और आपस में सुलह सफ़ाई से रहने के हैं। अमन से मुआशरे में एतमाद, एहतराम और सुकून की फ़िज़ा कायम होती है। हर मुआशरे में चूँकि मुख्तलिफ़ पस मंज़र के लोग इकट्ठे रहते हैं, इसलिए कभी कभार एक दूसरे की बातों से इख्तलाफ भी पैदा हो जाता है। लोगों में असूल और मफादात के नतीजे में पैदा होने वाले इख्तलाफ को तनाज़ा, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। अच्छी बात यह है कि किसी भी सूरत में इख्तलाफ तनाज़ा की शक्ल अख्तियार ना करे। हर किस्म के इख्तलाफ को अमन व सुकून और बातचीत से दूर किया जाए। हर किस्म के इख्तलाफ को अमन व सुकून और बातचीत से दूर किया जाए।
تنوع اور رواداری کا ایک منظر۔ یہ دیکھیں مختلف مذاہب کے بچے جو ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس پکچر میں۔ تنوع ڈائیورسٹی، لوگوں کا ایک دوسرے سے رنگ، نسل، مذہب، زبان اور علاقے کے لحاظ سے مختلف ہونا تنوع ڈائیورسٹی کہلاتا ہے۔ تنوع ڈائیورسٹی، لوگوں کا ایک دوسرے سے رنگ، نسل، مذہب، زبان اور علاقے کے لحاظ سے مختلف ہونا تنوع ڈائیورسٹی کہلاتا ہے۔ رواداری ٹالرنس، معاشرے میں مختلف عقیدوں، نظریات اور رویوں کا احترام رواداری کہلاتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں ہماری سوچ اور خیالات ہمارے رویوں کو تشکیل دیتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں ہمارے رویے انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی کے بارے میں منفی رویہ رکھتے ہیں تو ہم اسے ہمیشہ غلط ہی سمجھیں گے۔ ہمارے اس رویے سے تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں۔ مثبت رویوں کے بارے میں مثبت رائے اور اچھی سوچ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ مثبت رویہ دوسروں کے بارے میں مثبت رائے اور اچھی سوچ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یوں مثبت رویوں کی وجہ سے امن اور اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے۔ ہم اپنے رویوں میں بہتری لا کر تمام تنازعات اور معاملات حل کر سکتے ہیں، خواہ وہ گھریلو سطح کے ہوں یا محلے کی سطح کے۔ ہم میں سے کوئی بھی لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا۔ زیادہ تر لوگ تنازعات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ امن سے رہ سکیں۔ تنازعات لمبے عرصے تک موجود رہیں تو کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تنازعات ختم کر کے امن و امان سے رہیں، اختلاف کو دور کر کے اور مثبت رویے اختیار کر کے ہم اچھے انسان اور اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ اختلاف دور کرنے کا بہترین حل بات چیت ہے اور دوسروں کی رائے کا احترام کرنا ہے۔ ہم درج ذیل طریقوں سے تنازعات ختم کر سکتے ہیں۔ بات کرنا کسی بھی مسئلے کے حل کی طرف پہلا قدم ہے۔ ہم اپنی سوچ اور احساسات کو مناسب الفاظ میں بیان کر کے بات چیت کا آغاز کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دوسرے شخص کی بات توجہ سے سنیں، اسے بات مکمل کرنے کا موقع دیں، پھر اپنی بات بیان کریں۔ دوسروں کی بات کو سمجھنا سیکھیں، اس سے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر تنازع خود ختم نہ کر سکیں تو کسی تیسرے فرد کو ثالث بنا کر فیصلہ کروائیں اور ثالث کا فیصلہ خوش دلی سے قبول کریں۔ تمدنی شعور سیوک سینس، امن سے رہنا ایک اچھے شہری کی خصوصیات میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھے شہری میں تمدنی شعور کا موجود ہونا معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ کسی معاشرے میں رہتے ہوئے جب لوگوں میں آداب و اخلاقیات کا شعور پیدا ہو جائے تو وہ تمدنی شعور سیوک سینس کہلاتا ہے۔ تمدنی شعور کے آداب: گھر، محلے اور شہر کی صفائی کا خیال رکھنا اور ماحول کو بہتر بنانا، ٹریفک قوانین کی پابندی کرنا، صحت و صفائی کا خیال رکھنا۔ واش کا مخفف ہے۔ یہ ایک عالمی پروگرام ہے جو صحت کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ہنگامی صورتحال اور جان لیوا بیماریوں کی روک تھام کے لیے کام کرتا ہے۔ اس پروگرام کے بنیادی مقاصد یہ ہیں: پینے کے لیے صاف پانی کی فراہمی، جسمانی ستھرائی، رفع حاجت کی اہمیت سے واقفیت، حفظانِ صحت کے اصولوں، صابن سے ہاتھ دھونا پر عمل کو یقینی بنانا ہے۔ ذرا رکیں اور بتائیں، آپ خود کو اور ماحول کو صاف رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ عمومی آداب: جس طرح ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرنا اور ماحول کو صاف رکھنا ایک اچھے شہری کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، اسی طرح چند عمومی آداب ہیں جو کسی بھی فرد کو اچھا شہری بنانے میں مددگار ہوتے ہیں۔ چند عام آداب یہ ہیں: نرم لہجے میں بات کرنا، اپنی غلطی تسلیم کرنا، سب کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنا، وقت کی پابندی کرنا، اپنا کام محنت اور ایمانداری سے کرنا، کسی کو برا بھلا نہ کہنا، بولنے سے پہلے سوچنا، دوسروں کی مدد کرنا، عوامی مقامات پر کردار بنانا، اجنبی لوگوں سے محتاط ہو کر بات چیت کرنا۔ کرتے ہیں کچھ نیا۔
آپ نے کورونا کے وبا کے دوران اچھے شہری ہونے کا ثبوت کیسے دیا، اس کے بارے میں اپنی ساتھی طلبہ کو بتائیں۔ تو یہ بچوں کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہے کہ آپ بچے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اب اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا؟ ایک دوسرے سے رنگ، نسل، مذہب، زبان اور علاقے کے لحاظ سے مختلف ہونا تنوع ڈائیورسٹی کہلاتا ہے۔ معاشرے میں مختلف عقائد، نظریات اور رویوں کا احترام کرنا رواداری ٹولرنس کہلاتا ہے۔ ہم آہنگی سے ایک صحت مند معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ بات چیت کے طریقے سے ہم تنازعات کو ختم کر سکتے ہیں۔ ٹریفک کے قوانین کی پابندی، دوسروں کی مدد، ماحول کی صفائی اور نظم و ضبط اچھے شہریوں کے آداب میں شامل ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، دیے گئے سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ تو اس کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ نوٹ بک پر جائیں گے، مختصر سوالوں کے جوابات لکھیں۔ تو یہاں پہ سوال نمبر جو 1 ہے، امن اور تنازع کی تعریف کریں۔ تو اس کا جواب بنتا ہے کہ امن کے معنی سکون اور آپس میں صلح صفائی سے رہنے کے ہیں۔ لوگوں کے درمیان اصولوں اور مفادات کے ٹکراؤ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اختلاف کو تنازع کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے اس کا، تنازعات حل کرنے کا بہترین طریقہ کون سا ہے؟ جواب اس کا ہے، تنازعات حل کرنے کا بہترین طریقہ بات چیت ہے اور دوسروں کی رائے کا احترام کرنا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے اس کا، کوئی سے ایسے 3 آداب لکھے جن پر آپ عمل کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے، میں سب کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آتا ہوں۔ نمبر 2، وقت کی پابندی کرتا ہوں۔ نمبر 3، اپنا کام محنت اور ایمانداری سے کرتا ہوں۔ تو یہ اس کے جو ہے مختصر سوالوں کے جواب تھے۔ تفصیلی جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، تنوع کی تعریف کریں اور بتائیں کہ تنوع کس طرح معاشرے کی خوشحالی میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں کا ایک دوسرے سے رنگ، نسل، مذہب، زبان اور علاقے کے لحاظ سے مختلف ہونا تنوع کہلاتا ہے۔ معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہر کام کم وقت پر اور اعلیٰ درجے پر کرتے ہیں، جس سے ملک ترقی کرتا ہے اور امن کی فضا قائم ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، رواداری کی تعریف کریں اور بتائیں کہ معاشرے میں رواداری کیسے پیدا ہوتی ہے۔ تو جواب ہے اس کا کہ معاشرے میں مختلف عقیدوں اور نظریات کا احترام کرنا رواداری کہلاتا ہے۔ معاشرے میں لوگ رواداری کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھتے اور برداشت کرتے ہیں، اس سے صحت مند معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹ، یہاں ہم اس کی مشق شروع کر رہے ہیں۔ اس کا سوال نمبر 1 ہے، درست جواب کا انتخاب کریں اور ٹک کا نشان لگائیں۔ ہر انسان کا پہلا بنیادی حق یہ ہے برابری کا، آزادی کا، زندگی کا یا تعلیم کا۔ تو اس میں سے آنسر ہے اس کا آزادی کا۔ نمبر 2، ڈیجیٹل شہری کا دوسرا نام یہ ہے عوامی شہری، مفید شہری، سیاسی شہری یا سائبر شہری۔ تو سائبر شہری۔ نمبر 3، لوگوں کا ایک دوسرے سے رنگ و نسل، مذہب، زبان اور علاقے کے لحاظ سے مختلف ہونا کہلاتا ہے رواداری، مساوات، تنوع یا انصاف۔ تو تنوع۔ اس کے بعد یہ ہے، لوگوں میں آداب و اخلاقیات کا شعور کہلاتا ہے تمدنی شعور، امن، تنازع یا رواج۔ تو تمدنی شعور۔ نرم لہجے میں بات کرنا شامل ہے حقوق میں، فرائض میں، تنوع میں یا آداب میں۔ تو اس کا آنسر ہے آداب میں۔ سوال نمبر 2 ہے، درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ 1 ہے، ڈیجیٹل سائبر شہری آن لائن سرگرمیاں نہ صرف اسے بلکہ دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، لوگوں کی ذاتی معلومات، تصاویر یا کام کو محفوظ کرنے کی اجازت حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہر کسی کو اظہار رائے اور تقریر کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ غلط۔ امن کے معنی سکون اور آپس میں صلح صفائی سے رہنے کے ہیں۔ تو یہ ہے درست۔ باہمی بات چیت اختلاف ختم کرنے کا حل نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ کراس، غلط۔ سوال نمبر 3 ہے، کالم الف اور کالم ب کے متعلقہ خانوں کو ملائیں۔ الف،
بات چیت کرنا کسی بھی مسئلے کے حل کی طرف پہلا قدم ہے، تو یہ اس کے ساتھ تعلیم، خوراک اور صحت جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق ہیں۔ وقت کی پابندی کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے، یہ اس کا جواب۔ امن سے معاشرے میں اعتماد، احترام اور سکون کی فضا قائم ہوتی ہے، تو یہ اس کا آنسر ہے۔ یہ ہماری میچنگ ہو گئی۔ سوال نمبر 3 ہے، اپنے گھر، اسکول یا محلے میں پیش آنے والا کوئی ایسا واقعہ لکھیں جس میں آپ نے کسی بات سے اختلاف کیا ہو اور اختلاف کی وجہ بھی بتائیں۔ اپنے علاقے یا شہر کے اچھے شہری کا انتخاب کریں، اس کی چند نمایاں خصوصیات لکھیں۔ یہ 2 کوشچنس ہیں جو اسٹوڈنٹس آپ خود کریں گے، اپنے ایکٹیویٹی کے حساب سے بتائیں گے، اپنے علاقے کے حساب سے۔ کوشچن نمبر 4 ہے، جو آپ کو کوئی شہری لگتا ہو آپ کے گھر، محلے میں یا شہر میں، تو آپ اس کے بارے میں بتائیں گے۔ نمبر 5 کوشچن ہے، دی ہوئی تصویر میں بچہ کس بنیادی حق سے محروم ہے، تحریر کریں۔ یہاں پر جی چائلڈ لیبر میں بچے کی پکچر دی گئی ہے، ورک شاپ پہ کام کرتا ہوا بچہ ہے، تو آپ یہاں پہ اس کے بارے میں لکھیں گے کہ بنیادی حق جو ہے بچے کا وہ تعلیم ہے جس سے وہ محروم ہے، اس کے علاوہ اس کا بنیادی حق خوراک ہے، اور اس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ محروم ہے۔